अस्सलाम वालेकुम प्लानिट फन के दोस्तों साथियों, मैं आप सबके साथ आपका दोस्त मोहम्मद असगर, आपका होस्ट। मेरे साथ हैं एक जानिब तो अली हैदर और दूसरी जानिब गुल। मिस गुल। आज जो मौसम है आप तो गुलगुला गई हैं। देखें सर, ऐसा खूबसूरत मौसम कि हमने वैसे वादा किया था कि हमने हायर के बारे में कोई बात नहीं करनी। वैसे हमारा एसी ठीक हो गया, लेकिन चलाने की नौबत ही नहीं आई। इतना खूबसूरत मौसम हो गया सर, इतना सही हुआ है कि 500 मीटर तक मेरे ख्याल ठंड कर दी। 500 मीटर हर जगह बारिश हो गया। और क्या पानी, कश्तियां वश्तियां तो चल गई होंगी बाहर। अच्छा, नहीं यार, वासा बहुत काम कर रहा है, कहीं पे पानी नहीं खड़ा। कश्तियों वश्तियों से याद आया अली भाई, जी जो बचपन में हम होते थे तो बारिश होती थी, वाह, तो वो कागज की जो कश्ती लेके उस वो पानी में बारिश का चलाने पानी। का, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती। यस, आप जितनी मर्जी आप बारिश कर लें, अच्छा जी, मोहल्ले में चले जाएं, गली में चले जाएं, आप सोसाइटी में चले जाएं, शहर में चले जाएं, गांव में चले जाएं, अब आपको बच्चे ऐसा काम करते नजर नहीं आएंगे। इसकी वजूहात में एक बड़ी वजह वो है जो इस वक्त हम सबके सामने कैमरा। अच्छा, मोबाइल में लग गए आप ये कह रहे हैं? बच्चे मोबाइल में भी लगे हैं, कैमरे के आगे आपको पता है हर वक्त मौजूद है, टीवी के आगे मौजूद है। और वो बारिशें जो इंजॉयबल होती थी हमारे जमानों में, जिस तरह से हम कहा करते थे यार अब बारिश होगी, अब आज तो क्या ही बात है, आज का दिन तो, अब वो नहीं है। अब माएँ भी डर रही हैं बच्चों को बारिश में निकालने से, और बच्चे भी जो है उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनके लिए मोबाइल में बेबी शार्क डू लगा हुआ है और टॉम एंड जेरी आ रहा है, तो वो बस ठीक है, दे आर हैप्पी। उनको क्या पता कि वो कश्ती में जब ऊपर से बारिश भर जाती थी और वो कश्ती जब चलना छोड़ के पानी में शामिल हो जाती थी तो फिर क्या होता था। ये सब बातें जनाब हम लोग छोड़ते जा रहे हैं, और अब मुश्किल है ये कहना कि ये दोबारा अब नहीं हो सकता, नहीं वापस नहीं आएगा वो। और वो खूबसूरत कितना था टाइम ना, कितना प्यारा लगता था। बारिश होती, ऑर्गेनिक खेल, ऑर्गेनिक फीलिंग। बच्चों ने बाहर निकल आना है, आपस में मिल क्या था वो, कालियां इट्टा काले रोड, सादे रोज क्या बात है। और देखिए क्या ट्रस्ट होता था बच्चों का कि जब वो ये कहते थे और बारिश तेज हो भी जाती थी, क्या रिप्लाई आता था परवरदिगार की तरफ से कि बच्चों टेंशन नहीं लेनी, यकीन अगर तुम्हें यकीन है तो मैं तो फिर इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। खैर, शुरू करते हैं जिस बात से कि जो मौसम है वो तो खूबसूरत हो गया है, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत कानून पास हुआ जी। नहीं, पाकिस्तान में नहीं हुआ, नाफिज हो गया। हमारा प्रोग्राम देखने के बाद के बिल्कुल लग तो ऐसे ना कि हंसने की वजह से इनकी ज़हनी सलाहियत को मुतासिर हुई है, तो उन्होंने भी एक कानून, जापान में एक कानून पास हुआ, और वो क्या कानून उन्होंने बनाया है कि हर इंसान की ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए जरूरी है कि वो हंसे। अच्छा, और वो ना सिर्फ जिंदगी में एक बार हंसे, बल्कि वो दिन में बार बार हंसे। तो उन लोगों, आपको पता है जापान में कुछ ज्यादा लोगों को टेंशन है नहीं, उनकी जो गवर्नमेंट है वो अपने लोगों का ख्याल रख रही है, और वो वर्कहोलिक होने की वजह से टेंशन में रहते हैं, ये है कि बहुत ज्यादा काम करते हैं। लेकिन वो वाला टेंशन है, वो वाली टेंशन कि बिजली का बिल किधरों, वो नहीं। तो उन मुल्कों में लोग इस तरह के कवानीन बनवाते भी रहते हैं, बनाते भी रहते हैं कि आप इतने सीरियस क्यों हैं, व्हाई यू आर सो सीरियस, एंजॉय योर लाइफ, ये आपकी जिंदगी है, इसको खुशी खुशी गुजारें। आपको इसमें जो एक बात बड़ी अहमियत की हामिल होगी कि हमारे मुल्क में ऐसे कवानीन बनाने की पता जरूरत क्यों पेश नहीं आती, क्योंकि हमारे मुल्क में लोग हैं फ्री, वी हैव फ्रेंड्स। आप जब दोस्तों के दरमियान बैठते हैं, आप किसी ना किसी बात पे हंसते मुस्कुराते रहते हैं, चाहे वो आपका बिजली का बिल जो है वो 74,323 रुपीज हो, लेकिन फिर भी आप हंसते रहते हैं। तो मैं बता नहीं, पाकिस्तान के अंदर वैसे भी ये कि जो हिस्से मिजाह है वो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर। अभी मैं पढ़ा था, कासिम साहब का लिखा हुआ था कि किसी ने उनको, दोस्त ने आगे ना गजल की किताब दी कि यार मैंने गजलें कही, तो वो पढ़ने लगे तो हंसने लग गए। तो उन्होंने कहा ये गजल किताब है, कह रहे अच्छा मैं मज़ाहिया समझ के पढ़ी जा रहा हूँ। तो कि मज़ाहिया गजलें लिखी ना आपने, तनकीद करने का भी पाकिस्तान के अंदर एक शऊर है। पाकिस्तान में तो नाफिज करने के, कानून नाफिज करने की नौबत ही नहीं आती, हर दूसरा बंदा ही तो वैसे ही हंस पड़ता है। अच्छा, वैसे खुद पे हम ना, और पहला गुदगुदी कर रहा होगा तभी दूसरा हंस रहा होगा पाकिस्तान, और तीसरा कह रहा है पागल ही अच्छा, अगर हम खुद पे ना हंस रहे हो तो हमें दूसरों पे हंसने की आदत तो जरूर होती है, ऐसे ही ना? बिल्कुल, ज्यादा दूसरों पे हंसा जा रहा है। यार देखने की बात ये है कि कितनी कितनी छोटी बातों को गवर्नमेंट जो है वो ऑब्जर्व करती है और उनके मुताबिक कानून साजी करती है। पाकिस्तान में लोग हंस तो रहे हैं, दोस्तों में बैठते हैं तो गम भूल जाते हैं, लेकिन गम भी तो थोड़े नहीं है जैदी भाई, गम भी तो बहुत ज्यादा है। आप किसको कह रहे, बिजली के बिल वगैरह की बात जी, बिजली के बिल हो जाए तो आप तो सोलर लगा लेना, आप तो पंजाब में रहते हैं, मिलने वाला है, अब तो फ्री मिलने ही वाला है।
خیر ہنسنا کتنا ضروری ہے مس گلاب، آپ بتائیں کتنا ضروری ہے کسی انسان کا خوش رہنا، اور خوش رہنا، اس ہاں، کے اثرات کیا ہوتے ہیں اس کے اوپر؟ خوش رہنا بہت واقعی سب کے لیے بہت ضروری ہے. اب دیکھیں آپ نے رو کے بھی وہی ٹائم گزارنا ہے، گزر رہا ہے، اور رو کے اپنے آپ کو بالکل ہی نڈھال کر دینا. آپ کی ایک تو صحت خراب، اوپر سے آپ کے اتنے نیگیٹو تھاٹس رہیں گے، آپ کچھ بھی اچھا فیصلہ اچھی بات کر ہی نہیں سکیں گے، آگے سوچ نہیں سکیں گے. پریشانی آتی ہے، نو ڈاؤٹ سب کو آتی ہے، لیکن اگر اس پریشانی کو ہم تحمل سے اور مطلب فکر فاقے سے آری ہو کے، مطلب خالی ہو کے ہم سوچیں فکر نہ فاقہ ایش کر ہاں وہ والا، کہ یار ہو جائے گا، یار دیکھی جائے گی، تو پھر اس کے بعد آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. آپ خود نوٹس کر کے دیکھیں، جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں نا تو آپ کے اندر ایک نا پازیٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو وہ چیزیں نا مائنر لگنے لگ جاتی ہیں کہ کیا کہہ کے کہ گزر جائے گی، یار ہو جائے گا. اور سیکنڈ بات وہی پہلے والی بات پہ ہی میں اس کو کرتی ہوں کہ یقین. آپ کو یقین ہے کہ یار کر ہی لیں گے، ہو ہی جائے گا. وہ جو بچوں کا یقین تھا نا اللہ کے ساتھ، اور اس طرح والا یقین اب اپنے ساتھ بھی رکھ لیں اللہ کے ساتھ، تو پھر سارے معاملات حل. اچھا اس میں مجھے ایک بات آپ کنٹینیو کریے اپنی بات سے، میں صرف بات ہوں کہ پچھلے اگر ہم کوئی 8-10 سال سے دیکھیں، 8-10 سال سے جب سے حسب حال شروع ہوا تھا، پاکستانیوں نے بھی ایک ٹرینڈ بنا لیا تھا کہ یار کہ 1 گھنٹہ تو ایسا ہونا چاہیے نا جس میں ہم ہنس سکیں. ہم ہر وقت خبریں سن کے ٹینشن میں ہی ہیں، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو حسب حال نے آ کے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا. اس میں آفتاب اقبال صاحب اور سہیل احمد صاحب اور نازیہ مس نازیہ کی، انہوں نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا کہ تھوڑا ہنس بھی لیں. اچھا اس میں یہی والی آپ سے بات شیئر کر رہا تھا کہ نازیہ نے ہنسنے کی، ہم کر رہے تھے نا بات، سہیل احمد صاحب کا پورا ایک کیریئر ہے، ایک ہسٹری ہے، کتنے عرصے سے تھیٹر پلے کر رہے ہیں، لیکن وہ برابر ہی نازیہ کی ہنسی مشہور ہو گئی کہ اگر شو ہٹ ہونا ہے نا تو اس پہ ہنسنا ضروری ہے، اور وہ ہنستی رہتی تھی اور ہنسنے کے پیسے لیتی. کافی ٹائم تک تو ایسا لگتا تھا جیسے ریکارڈنگ چل رہی ہے، لیکن ان کی اوریجنل ہنسی تھی. اوریجنل ہنسی. تو ہنسنا اس طرح بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ایک جاب دلوا سکتا ہے. اور اب تو دیکھیں، اب آپ کے جتنے بھی لیڈنگ نیوز چینلز ہیں ان ساروں کے اوپر آپ کو یہ شو لازمی ملتا ہے. پروگرامنگ کی مکمل نہیں ہے اگر یہ والا سیگمنٹ نہیں ہے، مکمل نہیں ہے. کہیں آپ کے پاس جو ہے وہ، اور آرٹسٹ جو ہمارے ہیں تھیٹر آرٹسٹ، ان لوگوں کو بہت ساری جگہ مل گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کی. اور میں مزے کی بات بتاؤں، اس وقت آپ کے سب کانٹیننٹ کو ایک شخص جو ہنسا رہا ہے وہ کپل شرما. بالکل ایسا ہے. آپ دیکھیں نا اس کا شو، اگر آپ دیکھتے ہیں تو اب تو وہ نیٹ فلکس پہ بھی چونکہ آتا ہے تو پاکستانیوں کی بھی رسائی ہے، پاکستانی بھی دیکھ سکتے ہیں. تو وہ بندہ بھی یار دنیا کو بڑا ہنسا رہا ہے. بالکل. اور اس نے بھی جو عزت پائی ہے ہنسانے سے پائی ہے. ایسا ہی ہے بالکل. کوئی پریشانی آپ کو، آپ اس کے ایکٹ لگا لیں اور یو ول انجوائے. اور یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی بھی ہسٹری اگر دیکھا جائے پریشان وہ بھی کافی رہتے ہیں، اور انہوں نے کئی واقعات ایسے بھی بتائے کہ میں یہاں پہ پریشان تھا لیکن میں ہنس رہا ہوتا ہوں اور میں ہنسا رہا تھا. ان کی تو بات ہی الگ ہے نا. اس سے بڑی پریشانی کیا ہوگی کہ جس سے شادی کرنا چاہتے تھے اس سے انکار ہو جاتا تھا کہ یہ کچھ کرتا نہیں لڑکا. بالکل. اور آج دیکھیں ماشاءاللہ کپل شرما، اس سے ہو گئی ہے پریشانی، ہو گئی نہیں اس سے ہو گئی، اور ہر کسی کے فیورٹ اور ہر کنٹری میں ہر ایک کے فیورٹ. اچھا اس میں نسیم وکی والا بھی ابھی انہوں نے ایک پروگرام میں بھی شیئر کیا کہ وہ کہیں ایسٹ لنڈن میں تھے اور ان کی شادی کا کوئی سلسلہ چلنا تھا. تو جو ان کا پہلا جو پروفیشن تھا وہ نان بائی کا تھا، نان لگاتے تھے نسیم وکی صاحب. تو انہوں نے وہاں پہ قصہ سنایا کہ اس کھانے میں لکیلی یا ان لکیلی ایسا ہوا کہ سارا کچھ ارینجمنٹ ہے لیکن جس نے نان بنانے وہی نہیں آیا. وہ اصل میں انہوں نے نانوں کے لیے نا نسیم وکی کو ہائر کیا. نہیں ان کے تو رشتے کی بات ہوتی، اور کہہ رہے ہیں کہ بازی پھر کہتے جب میں نے اس پہ لگایا پانی لگا کے اور نان کو سیدھا کیا ان کو لگ گیا پتا. لڑکا کتنا کام والا ہے. ہاں لڑکا کاریگر، لیکن بس وہ نان بھائی سے کرنا نہیں چاہ رہے تھے تو وہ نہیں ہوا تھا. اسی طرح سردار کمال آئے تھے، جس طرح ہم بات کریں گے پہلے وہ کیسے ہوتے لیکن ہنسنے سے اور ہنسانے سے ہی اتنا کچھ انہوں نے رنگ کیا کہ کیا کچھ ہو گیا کہ جو سردار کمال ہیں پہلے ٹیکسی چلاتے تھے. تو خیر انٹرسٹنگلی بڑا ہے کہ ایک اماں اور ایک لڑکا ان کے ساتھ بیٹھ گیا کہیں پہ جانے کے لیے کسی مزار پہ یا کسی بزرگ کے پاس یا کسی روحانی شخصیت. تو کہتے ہیں میں نے جیسے ہی قوالی کا بٹن دبایا قوالی چلی، اماں نے ان کی گردن پکڑ لی پیچھے سے. تو ان کا بیٹا کہتا ہے قوالی بند کر دو بند. تو سردار کمال کہتے ہیں یار میری گردن چھوڑیں گی تو میں ٹیپ تک پہنچوں گا. خیر وہ اماں انہوں نے بند کی، پھر اماں باہر نکلی کہ جی جس طرح ہی میں قوالی سننے جن آ جاتا ہے 3 کلو تسی ہو جن کی تو آ جاتا. تو ایسے ایسے پروفیشن سے یا چل وہ میں نا حسن مراد صاحب ہیں کامیڈین تھے وہ بھی، اور انٹرویو کرتے ہیں اب وہ جو ہے وہ انٹرویوز کرتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ جو ہمارے سامنے ہمیں نظر آتے ہیں تھیٹر میں یا اب ٹی وی سکرینز پہ جو نظر آتے ہیں، ان لوگوں کی جو سٹوریز ہیں نا یہ اپنے اندر ایک خود پی ایچ ڈی کا ٹاپک ہے. آپ دیکھ لیں سخاوت ناز کو دیکھ لیں، اور ان کے جو بھائی ہیں وہ دوسرے، ان کا نام اس وقت میرے ساجد ان کو دیکھ لیں.
آپ اس کے بعد نسیم وکی کو اٹسیلف دیکھ لیں. میں لڑکوں کی ساری بات کر رہا ہوں جو تھیٹر کے لڑکے ہیں, لڑکیوں کی میں بالکل بات نہیں کر رہا. جو لڑکیاں ان کی ظاہر ہے سٹوریز نہ ہم نے کبھی اس طرح سے دیکھی, نہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے آئی, نہ انہوں نے کبھی بیان کی. لیکن یہ جو لڑکے ہیں یہ صحیح اسٹرگل کر کے ہیں. بہت. افتخار ٹھاکر صاحب کی پینچر, امانت چند کو دیکھ لیں وہ کیا تھے, افتخار ٹھاکر صاحب کی. ناصر چنیوٹی صاحب نے بھی سنایا اسی حسن مراد کی شو میں کہ کہہ رہے ہیں کہ میرے فادر کے بڑی پرانی گاڑی تھی, تو کہہ رہے ہیں ایک دن ہم جا رہے ہیں تو 2 پہیے ہماری گاڑی کے آگے, تو میرے ابا جی کہتے ہیں کہ اپنی گڈی دینے تھی, وہ گاڑی درام نیچے, مطلب کہاں سے نکلے اور پھر پہنچ گئے اور پھر اپنا نام منوایا دنیا کے اندر. تو اگر جاپان والے کسی ایک کو بھی لے جائیں ایکچولی نا وہ ہم سے انسپائر ہوئے, ریمیٹنس بھی آئے گی ملک میں, اور ہنس کے انہوں نے کہنا ہے بھائی کیا کریں اور کو کام ہی نہیں کر پا رہے. جاپان والوں نے کہا کہ یہ دیکھ لو اتنا کچھ ان کے اوپر کر دیا پھر بھی ہنس رہے ہیں, ہمیں بھی کرنا چاہیے. ایک دفعہ انہوں نے پوچھا خالد عباس ڈار صاحب, آج کل تو ان کا پی ٹی وی پہ شو آ رہا ہے اگر آپ دیکھیں وہ, تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ یار آپ نے جو ہے وہ اتنا مشکل پروفیشن کیوں چوز کیا. تو انہوں نے کہا یار میں تو ہنساتا ہوں. انہوں نے کہا تو آپ یہ جو ہنساتے ہیں یہ آسان کام ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ دنیا کا سب سے مشکل کام, لیکن اگر میں نے اس کو کہہ دیا کہ یہ مشکل ہے تو پھر ادھر آئے گا کوئی نہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آسان ہے. انہوں نے کہا کسی کو رلانا, کسی کو تکلیف دینا یہ بڑا آسان ہے, کسی کو بیٹھے بیٹھے آسان ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا ان کا ایک نعیم بخاری صاحب کے ساتھ کلپ ہے جس میں وہ نعیم بخاری صاحب کے سامنے بیٹھ کے نعیم بخاری صاحب کو بتاتے ہیں کہ جگت بھی ایک جو ہے وہ کہتے ہیں منہ پیچ کا سالا ہوئے گا تو لوگ ہنسیں گے, ان کے سامنے ہی بتا دیتے ہیں ان کو اس طرح کر کے, ان کے سامنے ان کو مطلب کیا ہوا. اسی طرح آپ معین اختر صاحب کی بات دیکھیں, اسی طرح آپ عمر شریف صاحب کو دیکھیں, مطلب یہ وہ لوگ ہیں. عمر شریف صاحب کہتے ہیں میں نے جنرل مشرف سے پوچھا کہ جو ایٹم بم ہمارے پاس ہے بھی کہ نہیں ہے, کہہ رہے ہیں, تو کہہ رہے ہیں وہ ہم نے اپنی حفاظت کی رکھا تھا, حفاظت ہمیں اس کی کرنی پڑ رہی ہے. مطلب وہ کسی بھی بات میں کچھ بھی مذاق نکال سکتے ہیں, اور اسی لیے تو یہ لوگ مزہ نگار تھے. ابھی عظیم لوگ پچھلے سال میں اس سال کی بات ہے, آپ کے ملک سے طارق ٹیڈی چلا, جب وہ آئے تو کتنے زبردست, وہ تو پھر بعد میں تھیٹر ہی چینج ہو گیا نا. آپ کا تھیٹر ہی ایک ایسی ڈگر پہ چل نکلا جس کے اندر اتنے بڑے فنکار بھی ڈفرنٹ کام کرنے پہ مجبور ہو گئے. سر پیڑ تو سبھی کو لگا ہوگا نا, صحیح. اب وہ ان کا سسٹم ہی اگر چینج ہو گیا وہ کیا کرتے ہیں. اچھا ویسے مستانہ بالکل, شوکی, ببو برال اور وہ شیبہ حسن, یہ سب کیا تھے, کیا لوگ تھے یار انہوں نے. آپ اگر دیکھیں ایک ڈرامہ میں مجھے یاد ہے, اگر آپ کو بھی شاید آپ میں کسی نے دیکھا ہو, شرطیاں مٹھے, ہاں بالکل وہ تو سب نے دیکھا تھا, جس میں یہ اندھے بنے ہوئے تھے. بالکل ایکٹنگ کی اخیر تھی وہ ڈرامہ یار, بہت خوبصورت. مطلب وہ صرف ہنسانا نہیں تھا, ایکٹنگ سے ہنسانا تھا. اچھا اسے مشکل کام ایسے ہے جیسے سہیل احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو نا ایسے نہیں دیکھا پڑے, میں نے ایسے دیکھا, کیونکہ جب میں آتا تھا وہ سوئے ہوتے تھے اور جب میں سوتا تھا وہ چلے گئے ہوتے تھے. تو اور اسی طرح کسی نے آپس میں کہہ رہے تھے کہ جو سنگر ہوتا ہے نا ایک گانا گاتا ہے نا وہ ساری عمر وہ گاتا رہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, لیکن ہمیں ہر روز نئی جگت بنانی ہے, نیا مذاق بنانا ہے. جو لوگ سن لیتے ہیں وہ اس سے پھر کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے تو سنا ہوا ہے. تو سنگر کی بار بار لتا نے جو مطلب گائے یا کسی نے مہندی حسن صاحب نے گائے وہ آج بھی سنیں گے, چلتے رہیں گے. تو یہ صورتحال اس طرح ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں ابھی یہ جو میں معذرت چاہتا ہوں میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا, یہ جن کو آفتاب اقبال صاحب کے پروگرام میں ایک پھل کے نام سے بلایا جاتا تھا, آغا ماجد صاحب, کیا خوبصورت فنکار, اور ان کی آواز بھی پیاری, فنکار بھی پیارے, اور گا بھی لیتے ہیں, بجا بھی لیتے ہیں. مطلب کیا میں تعریفیں ان لوگوں کی کروں. اور ان سب کی زندگیاں ایک سٹوری, اور انہوں نے پاکستان کی اس قوم کو ہنسایا ہے جن کے اوپر بجلی کے بل کا پریشر یار 1 مہینے آئے گیا بل تو نہیں. ہاں جی صرف 1 مہینے, ہر سال 1 مہینے. آگے بھی چل رہا ہوں نا جی بتا دیں, بچے کی گیس کا نہیں آنا مجھے لگتا ہے, بچے کی اسکول سارے پیسے بجلی والے, ہاں جی, میڈیکل ایکسپینس کا پریشر, اچھا پیٹرول پرائسز کا پریشر, ان ساری پریشانیوں کو لے کر جو انسان بیٹھا ہوا ہے اس کو ہنسانا یہ کوئی عام بات تو نہیں. موٹیویشنل اسپیکر سے تو اچھا ہی ہے نا. جی ظاہر ہے, بالکل. وہ تو کہتے نہیں ایک موٹیویشنل اسپیکر پاکستان کے وہ 3.5 لاکھ روپیہ اس بات کو بتانے کا لیتے ہیں پیسہ کوئی مجھے دو گے تو میں آگے بتاؤں گا کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے. وہ اسی طرح وہ ڈاکٹر عفان صاحب ہیں نا, ان کے بارے میں کسی نے کہا, انہوں نے کہا ان کے پاس کوئی امیر آدمی چلا جائے نا, امیر آدمی پراڈو سے اترا ہے اور وہ جناب اس نے 7-8 لاکھ کا موبائل ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور وہ ان کے سامنے جا کے کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب میرا کیا بنے گا, اسے کہیں گے کالے چنے کا شوربہ کھاؤ پیو. تم نے جو ہے وہ سفید چنے رات کو بھگو کے رکھنے اور صبح ان کے اوپر ہلکا سا نمک ڈال کے بس کھا لیں. تو اس طرح تم نے جو ہے وہ دودھ بھی وہ پینا ہے جو
عام مل جائے. اور اگر کوئی غریب مریض کبھی چلا جائے اسے کہیں گے وہ والا بکری کا بچہ جس نے کبھی اپنی ماں کے دودھ کے علاوہ کچھ نہ کھایا ہو اس کا گوشت لینا ہے, اس کی یخنی بنا کر اس یخنی میں وہ پانی ڈلنا چاہیے جو کوہ ہمالیہ سے ڈائریکٹ اترا. اچھا اگر یہ امیر بندے کو مشورہ دیں کہ ایسی یخنی بنا کے اور 100 غریبوں میں بانٹ دو, دیکھو دونوں مسئلے حل ہو سکتے ہیں. صحیح بات. پھر وہ امیر آدمی فیس نہیں دے کے جائے گا. ہاں وہ غریبوں سے تو میں نے لوٹا ہے, انہی کو یخنی پلا دوں. آپ کیا بات کریں سر, بہت ٹائم ہو گیا, بس کر دیں. اوکے سر, اپنا خیال رکھیے گا جی, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ گپ شپ میں. ہمت تو چلی رہی ہے اور آج تو موسم بھی بہت اچھا ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.